अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइफ लाइन साण करे तव्हांजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशफाम हाज़िर आहे। नाज़रीन, तव्हांखे ख़बर आहे हिन प्रोग्राम में असां तव्हांखे मुख़्तलिफ़ महिमान सां मिलाईंदा आहियूं, मुख़्तलिफ़ डॉक्टरनि सां मिलाईंदा आहियूं, मुख़्तलिफ़ टॉपिक ते डिस्कस थींदी आहे। अॼु जेका असां डिस्कस कंदासीं उहा वधंदड़ आबादी ते ॻाल्हाईंदासीं, पॉपुलेशन ते वधाइण। सॼी दुनिया जी आबादी वधी रही आहे, असांजे मुल्क जी बि आवाज़ तेज़ी सां वधी रही आहे। हालांकि मुख़्तलिफ़ दुनिया जे तरफ़ां या WHO जे तरफ़ां या जेके दुनिया जा वॾा इदारनि असांजे मुल्क जा हुकूमत जे तरफ़ां बि प्रोग्राम आहिनि त असां पंहिंजी आबादी खे कंट्रोल रखूं, उनखे हद खां वधीक वधणु न ॾियूं। छो त जेकॾहिं आबादी वधीक आहे त असांजा वसाइल एतिरा न आहिनि जो उन आबादी खे असां बहितर नमूने सां मुंहुं ॾेई सघूं। जेकॾहिं कंहिंजा ॿार 10 आहिनि या 12 आहिनि त उहो पंहिंजी फैमिली खे ॾाढो मुश्किल सां हलाए थो, पर जेकॾहिं कंहिं फैमिली में ॿार 2 आहिनि त उहे ॾाढे सुहिणे नमूने सां उनजी सिहत जे उनजी तालीम जो बि ख़्यालु रखनि था। त असां कोशिशि कंदासीं तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त पंहिंजी पॉपुलेशन खे या पंहिंजी फैमिली खे या पंहिंजे घर खे नंढो कीअं रखिजे ऐं हिन जेके असांजा वसाइल आहिनि उनजे अंदरि सुहिणे नमूने सां ज़िंदगी कीअं गुज़ारिजे। उहे जेके बि ॿार असां पैदा कयूं था या जेका बि असांजी फैमिली आहे उनजी तालीम जो बि ख़्यालु सुठे नमूने सां रखियो वञे, उनजी सिहत जो बि रखियो वञे। जेकॾहिं आबादी वधंदी रहंदी ऐं वसाइल खुटंदा रहंदा त पोइ मसइला घणा थींदा, गुरबत हूंदी, उन्हनि जी तालीम जो इंतिज़ाम बि सही न थी सघंदो, उन्हनि जी एजुकेशन जो इंतिज़ाम न थियण सां गॾोगॾु सिहत जा मसइला बि वधी रहिया आहिनि जेके असांजे मुल्क में मौजूदु आहे। त कोशिशि कंदासीं तव्हांखे ॼाणियूं त पंहिंजी पॉपुलेशन खे, पंहिंजी फैमिली खे, पंहिंजे घर खे बहितर कीअं रखिजे, सुखियो कीअं रखिजे। हिन सिलसिले में अॼु असांखे जेको महिमान आहे उहो आहे डॉक्टर सैयद अज़ीज़ रब, जेके पाण CEO आहिनि ग्रीन स्टार मार्केटिंग पाकिस्तान जा। डॉक्टर साहिब जो ॾाढो सुठो कमु आहे, सॼे मुल्क में दुनिया में बि कमु थो करे, कोशिशि थो करे त पंहिंजी पॉपुलेशन खे कंट्रोल कीअं रखो, पंहिंजी फैमिली खे बहितर कीअं रखो, हिननि थोरनि वसाइल में पंहिंजी फैमिली खे बहितर नमूने सां हलाए ऐं पंहिंजे घर में ख़ुशियूं कीअं आणियूं। त डॉक्टर सैयद अज़ीज़ रब असां सां गॾु अचो त हुन सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयूं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बड़ी मेहरबानी सैयद अज़ीज़ रब, आपने बड़ा कीमती वक्त निकाला इधर आके। डॉक्टर साहब, हम हमेशा प्रोग्राम करते हैं, ज़ाहिरा डिजीज़ भी है, मसाइल भी हैं, बहुत हैं, मगर जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं या अपनी आबादी की बात करते हैं तो हमारी जो आबादी है वो हम अभी कंट्रोल नहीं कर सके, बढ़ी रही है। दुनिया की आबादी बढ़ रही है, बहुत सारे हमारे साइंसी तरीक़ों से उसको रोक रहे हैं। तो क्या इस वक्त पाकिस्तान की क्या है कि आबादी बढ़ रही है, उसको हम कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हैं, या क्या सूरत हाल है, थोड़ा इस बारे में हमें बताएं। ओके, पहले तो मैं SN TV को डॉक्टर साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इतने अहम मौजू पे आज प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर समझने की कोशिश की जाए कि आबादी अगर बढ़ती है तो लोग बढ़ रहे हैं, तो काम करने वाले बढ़ रहे हैं, तो काम करने वाले अगर बढ़ रहे हैं तो इसमें बुराई की क्या बात है। हमें समझने की जो ज़रूरत है वो ये है कि बात तादाद की नहीं है, इस्तेदाद की है। पाकिस्तान की आबादी लगभग 241 से 245 मिलियन के करीब पहुंच चुकी है, तकरीबन 25.5 करोड़ के करीब पहुंच चुके हैं हम। अब जैसा कि मैंने कहा कि बात तादाद की नहीं है, इस्तेदाद की है, सलाहियत की। अगर आप इजाज़त दें तो एक लम्हे में मैं वो तनाजुर पेश कर सकूं। पाकिस्तान में हर साल 13 मिलियन प्रेगनेंसीज़ होती हैं, 13 मिलियन प्रेगनेंसीज़। इन 13 मिलियन प्रेगनेंसीज़ में से 6 मिलियन अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ होती हैं, अनचाही, अनप्लान्ड। जब कभी भी अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है तो आपके इल्म में है कि कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसीज़ में हर साल 6 मिलियन औरतें 6 मिलियन औरतें जो हैं अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ जहाँ ठहरती हैं, तकरीबन एक बहुत बड़ी तादाद उनकी बीमारी का शिकार हो जाती है। अनवांटेड प्रेगनेंसी का एक लाजिम व मलजूम जुज़्व देखने में आया है, 3.8 मिलियन अबॉर्शंस हो रहे हैं, अस्कात हमल, या तो गिरा देते हैं या गिर जाता है। तो 3.8 मिलियन अबॉर्शंस पाकिस्तान में हर साल हो रहे हैं। अबॉर्शन एक कॉम्प्लिकेशन है। इसके नतीजे में पाकिस्तान में 1000 से 1200 औरतें हर साल अपने जान से चली जाती हैं। हर महीने 1200 से 1000 से 1200 औरतें अपनी जान से चली जाती हैं बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू बिकम प्रेग्नेंट, दे शुड नॉट हैव बिकम प्रेग्नेंट, या उनकी प्रेगनेंसी में स्पेसिंग होनी थी। ये एक नंबर है और लगता है कि कोई बड़ा नंबर है, ख़तरनाक है, दिल बुझ जाता है। लेकिन ये हादसा सानहा उस वक्त बन जाता है जब हमें पता चलता है कि इन प्रेगनेंसीज़ के नतीजे में इन माओं की जो हलाकत है इसको बचाया जा सकता है। तो आपने आज जिस मौजू पे प्रोग्राम किया है ये बहुत ही संजीदा मौजू है। रिपीटेड प्रेगनेंसीज़ की वजह से डॉक्टर साहब, जैसा कि आपके इल्म में है, हमारे अर्बन एंड रूरल दोनों इलाकों में माओ ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार होती हैं माएँ।
جب غذائی قلت کا شکار ہوتی ہیں تو دیکھا یہ گیا ہے کہ 60% خواتین جو پریگننسی میں کمپلیکیشنز ہوتی ہیں ان میں انیمیا یا خون کی شدید کمی کا کمی کی شکار، وجہ سے 60% آر اینیمک، 80% میں وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے، تقریباً 45% میں مختلف اسٹڈیز بتاتی ہیں پاکستان میں جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، تو دودھ پلانے کا پرابلم بھی ایشو رہتا ہے، ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے اس میں۔ پروٹین انرجی میل نیوٹریشن کچھ اندازے کے مطابق 35% عورتوں میں ہے، فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی اپنی جگہ الگ بناتی ہے، تو یہ پروٹین، انیمیا، فولک ایسڈ، یہ تمام تر کمیوں کی وجہ سے دیر از انٹرا یوٹرائن گروتھ ریٹارڈیشن، ماں کے رحم میں بچے چھوٹے رہ جاتے ہیں۔ جب پیدائش ہو رہی ہوتی ہے تو ایکلمشیا اور پوسٹ پارٹم ہیمریج، خون کے زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے، یہ مائیں پہلے ہی انیمک ہیں، ان ماؤں کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر زچگی سے یہ ماں بچ بھی گئی تو بچے جو ہیں وہ اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد ان کی ڈائریا اور نمونیا کی وجہ سے 5ویں سالگرہ نہیں دیکھ پاتے۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، آگے چلیے تو یہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ 40% بچے جو یہاں یہ مائیں پیدا کر رہی ہیں وہ کسی نہ کسی قسم کی جسمانی یا ذہنی معذوری کا شکار ہوتے ہیں، اسٹنٹنگ۔ اسٹنٹنگ، قد کم ہو گیا، وزن کم ہو گیا، ایبسلیٹلی۔ ذہنی صلاحیتیں کم ہو گئی۔ سو ہم ہر سال نیوزی لینڈ کے برابر 60 ملین کی آبادی کے برابر ایک پاکستان میں ایڈ کر رہے ہیں، اور جو بچے پیدا ہو رہے ہیں اس میں 40% ذہنی اور جسمانی معذوری کا شکار ہیں۔ کمزور ہیں سمجھو، تو ہر لحاظ سے۔ ہمارا سائز نہیں بڑھ رہا، ہمیں ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ نہیں ملے گا، یعنی جتنے ہاتھ ہوں گے اتنے ہاتھ کمانے والے ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ان معذور بچوں کی تو بات تعداد کی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، استعداد کی ہے۔ ان بچوں کو تندرست رکھا جا سکتا تھا، ان ماؤں کو ان زچگی کی کمپلیکیشن سے بچایا جا سکتا تھا، اور ہم نہیں بچا پائے۔ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا، 241 سے 245 ملین کی آبادی ہو چکی ہے۔ پاکستان کا آبادی بڑھ رہی ہے، لیکن پاکستان سالگرہ کے بعد سے خود بڑا نہیں ہو رہا، چھوٹا ہی ہو گیا، بڑا نہیں ہوا ہے۔ تو اب اسی جگہ میں کتنے لوگ رہ سکتے ہیں؟ نہیں، کیوں ڈاکٹر صاحب آپ تو ماشاءاللہ اس طرف کام بھی کر رہے ہیں، کیوں بڑھے جبکہ دنیا بھی چاہتی ہے پوری دنیا میں کہ آبادی کو کنٹرول رکھا جائے؟ ہمارے پاس بہت سارے ادارے بھی کام کرتے ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے، ہمارے پر پاپولیشن ڈپارٹمنٹ بھی ہے، تو کیا جو لوگوں کی ہے کہ کوئی عورت چاہ رہی کہ میں بچے کم پیدا کروں، کیا اس کو وہ سہولیات نہیں دی جا رہی؟ ڈاکٹر صاحب اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان، ہم کچھ بھی کہتے رہے، ہمارا جو بجٹ ہے نا اس میں ہم صحت اور پاپولیشن کے لیے کتنے پیسے مختص کر پا رہے ہیں، کیونکہ ہماری کانفلکٹنگ ضروریات بہت زیادہ ہیں، وہ بتاتا ہے کہ ہم اپنی آبادی کو کس قدر صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں، یا اس پاپولیشن کے جو مسائل ہیں اس کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں۔ عمومی فگرز میں لگ بھگ ہم صرف 2% اپنی جی ڈی پی کا مختص کر پاتے ہیں ہیلتھ کے اوپر، تو شاید ہیلتھ وہ پرائیورٹی نہیں لے سکی، اور ہیلتھ کا ایک بہت بڑا انڈیکیٹر یہ ہے کہ ایوری ڈالر دیٹ یو اسپینڈ ان فیملی پلاننگ، ہر وہ ایک ڈالر جو ہم خرچ کرتے ہیں فیملی پلاننگ میں، اور ماؤں کو وقفہ دے پاتے ہیں، پیدائش میں وقفہ 2 سے 3 سال کا وقفہ، اس سے 30 سے 40 ڈالر کی بچت ہوتی ہے جو اور جگہوں پہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ سیریسنس، تو پہلی بات سیریسنس کا اندازہ نمبرز کے ذریعے لگایا جاتا ہے، جی ڈی پی کا 2% مشکل سے ہیلتھ پہ کمایا۔ دیکھو سیدھی بات ہے، اب کسی بھی آپ ڈسپنسری میں جائیں، میں چھوٹی سی بھی لیول جی پہ ادھر 50 عورتیں آئیں علاج کرانے، تو وہاں ان کو کیا یہ اپنے فیملی پلاننگ کی سہولتیں مل جاتی ہیں آرام سے یا نہیں مل رہی؟ ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ پاکستان میں مختلف قسم کے سروے ہوئے، اور اس ایویڈنس کے بیس پہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا کیا وجوہات ہیں۔ سب سے ٹاپ پہ جو وجہ ہے وہ ہے آبادی کے اندر متس اینڈ مسکنسیپشن۔ اگر فیملی پلاننگ کی کوئی میتھڈ اڈاپٹ کروں گی تو بانجھ پن آ جائے گا، دوبارہ بچہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اگر چھلا لیا جائے گا تو پھر وہ کہیں دماغ پہ نہ چڑھ جائے، یہ جو گولیاں میں استعمال کر رہی ہوں اس سے چہرے پہ بال نکل آئیں گے، میں موٹی ہو جاؤں گی، ڈپریشن ہو جائے گا۔ بے پناہ مسکنسیپشن ہماری آبادی میں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑی وجہ جس وجہ سے خواتین اور کپلز فیملی پلاننگ کے نہیں آتے کی طرف نہیں آ رہے، وہ کوئی ماڈرن میتھڈ نہیں اپنا رہے، اس کی وجہ ان کے ذہنوں میں بسا ہوا متس اینڈ مسکنسیپشن ہے، جس کو دور کرنے کے لیے 2 ہی طریقے ہیں، یا تو پبلک سیکٹر کام کرے
یا ایک پرائیویٹ سیکٹر کام کرے. اور پبلک سیکٹر کے میں بھی ہمارے پاس جو ہیلتھ کیئر اور پاپولیشن کے جو بجٹ ہیں اس پہ جو ایڈز بنتے ہیں وہ صحیح لوگوں تک وہ میسج پہنچتے رہیں اگر تو شاید وہ اس طرف. جیسے کچھ لوگوں کے میں نے بھی دیکھا ہے فیملی میں کپل چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے جو ہے نا کنٹرول رکھیں, مطلب جتنی ضرورت ہے 2 ہیں 3 ہیں, مگر اس کے باوجود وہ اس پہ عمل نہیں کرتے. کیا وجہ ہے؟ آپ تو گئے ہیں فیلڈ میں. اچھا میں چاہتے ہوئے بھی نہیں کرتے. میں اس کی اچھا یہ جو اگر ڈیٹا دیکھا جائے تو لیٹسٹ ڈیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ اربن اور رورل دونوں ایریاز میں ماڈرن میتھڈس آف کانٹرسیپشن کو استعمال کرنے کا رجحان کم ہوتا چلا جا رہا ہے, اور لوگ ٹریڈیشنل میتھڈ یا وڈرال کے میتھڈ کی طرف جا رہے ہیں. یہ اربن میں بھی ہے اور رورل میں بھی ہے. لوگوں کی استطاعت نہیں ہے, لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. مثلا ایک چھوٹی سی بات کروں کہ آج سے تقریباً 4 سال پہلے سرکار نے جنرل سیلز ٹیکس لگا دیا تھا کانڈمز کے اوپر. تو پچھلے مہینے شہباز صاحب نے ایک میٹنگ میں کیبنٹ ساتھ یہ واضح طور پہ حکم صادر کیا تھا کہ جناب تمام تر کانٹرسیپٹیوز کے اوپر ایک بالکل ڈیوٹی نہیں لگے گی. 18% جنرل سیلز ٹیکس ہٹا دیا گیا ہے, اور ابھی تک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ وہ کاغذ آ جائے جس کو ایس آر او کہتے ہیں, اس کے بعد ہی ان کا یہ حکم نافذ ہو سکے گا. تو اور میں اس سے آپ بتاؤں کہ وہ لوگ جو خود کوئی میتھڈ لینا چاہتے ہیں 35% گراوٹ آ گئی ہے کانٹرسیپٹیوز کے سیلز میں, کیونکہ قیمتیں اچانک بڑھ گئی ہیں. دوسری وجہ جو میتھڈز آف کانٹرسیپشن ہے, فار ایگزامپل پنجاب میں اگر فیملی پلاننگ کامیاب نہیں ہوگی تو پاکستان کے انڈیکسز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. پابندی ہے وہاں کہ فارم 10 جن کیمسٹ کے پاس نہیں ہوگا وہ ہارمونل کانٹرسیپٹیوز یا کانٹرسیپشن کی گولیاں اپنے پاس سے ڈسپینس نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب پاکستان میں اچھا کیسے؟ اب ٹھیک ہے زبردست آپ اس کو لے آئے. دیکھو اب چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کریں, سندھ ہے پنجاب ہے جہاں بھی ہے, تو اب جدید طریقے کیا ہیں کانٹرسیپٹ کے بہت جن سارے سے فائدہ اٹھایا جا سکے آسانی سے؟ جی سب سے پہلی تو چیز جو ہے پاکستان میں بھی سب سے پہلے جو استعمال ہوتا ہے وہ میتھڈ وہ کانڈمز کا استعمال. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کانڈمز کے علاوہ 1, 2 اور 3 مہینے کے انجیکشنز ہوتے ہیں جو کہ دے دیے جائیں. ٹھیک ہے. سندھ گورنمنٹ نے ایک بہت زبردست میتھڈ جو کہ سیلف انجیکشن کہلاتا ہے, سائناپریس ڈیپو-پرویرا کا وہ DMPA کہلاتا ہے, وہ اب اپنے سرکاری اداروں سے لوگوں کو ٹریننگ میں دلوائی ہے اور سروس پرووائڈرز کو دے رہے ہیں. یہ وہ انجیکشن ہے جو 3 مہینے کے بعد خواتین بڑے آرام سے سیکریسی کے ساتھ اپنی پریویسی میں استعمال کر سکتی ہیں. پھر پریگننسی کو کنٹرول کرنے والی گولیاں ہیں. اس کے علاوہ پرماننٹ میتھڈز موجود ہیں جس میں ٹیوبل لائگیشن ہے اور ویزیکٹمی ہے. اور ایک جو بہت ہی ضرورت ہے, اور میڈم منسٹر ڈاکٹر عذرا فضل پیچو بڑی ایڈوکیٹ ہیں کہ لانگ ٹرم میتھڈز میں IUCD کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے. اب اس میں مصیبت آ رہی ہے. ہماری پروونشل گورنمنٹ چاہتی ہے کہ IUCDs جو بہت افیکٹو ہیں لانگ ٹرم میتھڈز ہیں, یہ اگر ماؤں کو پریگننسی کے بعد کاؤنسل کر کے 3 سال کا وقفہ دلا سکتے ہیں, پاکستان میں یہ نہیں بنتی ہیں. دنیا میں جو 9 سورسز ہیں ان میں سے 6 انڈیا میں ہیں. انڈیا سے اس وقت امپورٹ پہ پابندی ہے, تو IUDs شارٹ ہو گئی ہے پاکستان میں. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر تو بالکل ڈرائی ہوتی جا رہی ہے. ہم نے پابندی لگائی ہے کہ انڈیا سے IUCDs نہیں لیں گے. لانگ ٹرم میتھڈ کا سب سے افیکٹو میتھڈ جو ہے شاید IUCD ہے. تو جب کموڈٹی نہیں ہوگی تو پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر, پبلک سیکٹر نے تو پھر بھی اپنا اسٹاک کچھ رکھا ہوا ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں ایبسلیوٹلی ڈرائی. سو ایک بہت بڑی وجہ فیملی پلاننگ کے نہ لینے کی یہ بھی ہے کہ فیملی پلاننگ کے لیے جو ادویات ان کی ملک گیر ترسیل جو ہے اس میں مشکلات آ رہی ہیں. دوسری وجہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ہے میرے خیال سے لوگوں کو انفارمیشن کیئر پہنچانا. کس قسم کے لوگوں کو؟ اس وقت پاکستان کی 50% آبادی خواتین پہ مشتمل ہے, 64% یوتھ ہے. ڈاکٹر صاحب 34 برسوں میں گرین اسٹار نے 23,000 سروس پرووائڈرز کا ملک گیر سب ستارہ نیٹ ورک کا ایک جال بچھایا ہے. ہم بھی سمجھتے تھے کہ شاید ہمیں فیملی پلاننگ کے بارے میں بہت کچھ آتا ہے, only to be proven wrong. The animal out there changed. It is no more men and women, it is boys and girls. They are on a different media. They are on TikTok, they are on Snapchat, Facebook, YouTube.
So, unless and until we engage the youth and male in family planning, we will not be able to achieve the objectives. अच्छा, क्या समझते हैं आप इतने अरसे से काम कर रहे हैं क्या कि भाई बच्चे अल्लाह की देन है, जितने हों हम नहीं रोक सकते, कि अल्लाह जो भी देता है रिज़्क भी अल्लाह उसका इंतजाम वाकई वही करता है। तो क्या अब लोगों के जहन में है कि जो कपल्स आ रहे हैं कि वो हम बस 2 बच्चे हो 3 बच्चे की तरफ जाएं, इस तरफ लोगों का रुझान है या पैदा किया जाएगा? डॉक्टर साहब, अभी बहुत काम करने की ज़रूरत होती है। अगर पहले तो ये कि जिन लोगों के रुझानात हैं 17% अनमेट नीड अगर है, यानी ये वो नीड लोग चाहते हैं कि हमारे पास दस्तयाब हो, रोज़ाना हो। अब मसला ये है कि सरकार के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है, यहाँ 70% लोग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस से प्राइवेट सेक्टर के सर्विस प्रोवाइडर पर जाते हैं, चाहे वो मोहल्ले का जीपी हो, एलएचवी हो, उसकी तरफ जाते। तो उनके पास मुतवातर जब तक कोई सर्विसेज और प्रोडक्ट्स दोनों दस्तयाब नहीं होंगी, सरकार पूरा पाकिस्तान कुछ भी कर ले कवर नहीं कर पाएगी। तो मेरे ख्याल से जब तक प्राइवेट सेक्टर को मिलाया नहीं जाएगा पब्लिक सेक्टर में, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आदाद शुमार के मुताबिक 2,39,000 जीपीज़ काम कर रहे हैं, जिनमें से 2% भी फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज नहीं दे रहे हैं। सही बात है। तो हम कैसे, जो गली गली मोहल्ले में बैठे हुए, जो लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, जिनके कहने पे लोग कोई ना कोई। एक और बहुत ख़तरनाक चीज़ जो देखने में आ रही है कि न सिर्फ ये कि पाकिस्तान में फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट करने का जो रुझान है वो कम हो रहा है, अबॉर्शंस की तरफ बहुत तेज़ी से लोग जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ। अच्छा, ज़बरदस्त बात की आपने कि भाई जब अबॉर्शन होती है, जो भी कराता है किसी भी तरीके से, भले फैमिली की रजामंदी से करे या कैसे, उससे उसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। मगर अगर फैमिली प्लानिंग के कोई मेथड इस्तेमाल किया जाए तो उसके नुकसान बहुत कम है। इस तरफ लोगों को राग़िब किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये ग्रीन स्टार सब सितारा क्लिनिक्स है, रहनुमा पाकिस्तान है, MSS है पाकिस्तान में, बहुत सारी ऐसी इदारे हैं जो कि काम कर रहे हैं। लार्जेस्ट नेटवर्क सब सितारा का जो है, वो सब सितारा का जहाँ प्रेगनेंसी हो रही है, ट्रेन बर्थ अटेंडेंट्स है। हल ही यही है, 2 चीज़ें, इमीडिएटली आफ्टर प्रेगनेंसी पोस्टमार्टम फैमिली प्लानिंग कहती है। कोई भी मेथड इख्तियार किया जाए। जब कभी भी प्राइवेट सेक्टर में जो अबॉर्शंस आ रहे हैं, उन अबॉर्शंस के फौरन बाद अगर उसको लॉन्ग टर्म मेथड्स दे दिया जाए, पोस्ट प्रेगनेंसी और पोस्ट अबॉर्शन फैमिली प्लानिंग अडॉप्शन से बहुत हद तक लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का जो इस्तेमाल बहुत कम है, उसको बढ़ाया जा सकता है मेरे ख्याल। तो क्या लोगों को इन चीज़ का पता है कि हम ये चीज़ें इख्तियार करें, या अभी और बताना पड़ेगा? मेरे ख्याल से जिनको बताना है वो अब यंग लोग हैं। हाँ, पर्सन तो है। और अगर 64% यूथ है तो यूथ को इंगेज किए बगैर शायद हम उन आदाफ को पूरा ना कर सकें। फॉर एग्जांपल, अभी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। मैडम मजरा फजल पेचो ने ग्रीन स्टार से को कहा कि आप ऐसा करें कि प्राइवेट सेक्टर के जीपी हैं, इनको इस तरफ लेकर आएँ। ठीक, तो उनको पता होना चाहिए, वो गाइड करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक छोटा सा ये सिंध गवर्नमेंट के लिए एक वर्कशॉप किया, जिसमें एक अच्छी तादाद जीपीज़ की बुलाई और उनको बताया कि भाई अगर आपको ट्रेनिंग दी जाए, कमोडिटी आपके पास हो, तो क्या आप ये करना चाहेंगे? 80 to 90% ऑफ देम सेड यस। डॉक्टर तालिब लाशारी भी उस वर्कशॉप में मौजूद थे और उसकी सरबराही कर रहे थे। तो जीपीज़ को लाने में, दूसरा मेल इंगेजमेंट में, सिंध की यूनिवर्सिटी से फारिग व तहसील होने वाले जो यंग ग्रेजुएट्स हैं, अगर हम उनको अपने साथ इंगेज कर लेंगे तो सोशल मीडिया पे जंगल की आग की तरह, बिकॉज एग्जाम पास करने के बाद दे विल स्टार्ट देयर ओन लाइफ कि आने वाले वक्तों में क्या वो सर्विस डिलीवरी। लेकिन मैंने पहले जैसे आपसे कहा, प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ मिलाए। वो तो ज़रूरी है। देखो, जैसे आपने बोला कि जो हमारा गली मोहल्ला में जो डॉक्टर बैठा वो तो प्राइवेट डॉक्टर है, अगर उसको ना ले जाए, अगर वो रहनुमाई कर रहा है तो बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल, बहुत सारे लोग, वो अपनी फीस तो ले रहा है जैसे भी ले रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं इस तरफ ज़रूर आऊँगा। तो बड़े लंबे अरसे से आप, मेरे ख्याल में 50 से पूरी दुनिया में ये काम हो रहा है कि आबादी को कंट्रोल किया जाए, मगर कामयाब नहीं हो रहे हैं। उस पर ज़रूर बात करेंगे और वक्त हुआ छोटे वक्फे का। नाज़रीन, बठू नाकड़ो नंढड़ो वक्फो। वेलकम बैक नाज़रीन। अचो पंहिंजी ॻाल्हि जो सिलसिलो ॿीहर डॉक्टर सैयद अज़ीज़ रब सां गॾु आहे। अॼु असां पॉपुलेशन या वधंदड़ आबादी ते ॻाल्हाए रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त बताया। काफ़ी 50 के दौरान मेरे ख्याल पूरी दुनिया में ये चला कि भाई पूरी दुनिया की आबादी कंट्रोल किया जाए, मगर आबादी दुनिया की भी बढ़ रही है, हमारी भी बढ़ी।
کیا غلطیاں ہو رہی ہیں ہمارے سے، ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، ہم لوگوں کو سمجھا نہیں سکے، ہم لوگوں کو یہ نہیں بتا سکتے اپنا گھر خوشحال رکھو، خوشحال زندگی گزارو، اور بیماریوں سے بچوں کو بچاؤ. بچے بیچارے ان کو کپڑے نہیں ہیں، پہننے کے لیے چپل نہیں ہے، تو اس طرف لوگوں کو کیسے لیا جائے اور ہم کیسے کامیاب ہوں. آپ بھی ماشاءاللہ کام کریں، میں آپ کے ادارے پہ آؤں گا، مگر پہلے ہم سب مل کے کیسے اپنے آپ کو بہتر کریں. ڈاکٹر صاحب بڑا قیمتی سوال آپ نے پوچھا ہے، کیونکہ اگر آبادی نوجوانوں پہ مشتمل ہے تو ان کو وہ کیا ایسی چیز بتائی جائے جس سے وہ اس بارے میں سوچنے پہ راغب ہو جائیں. جب تک فیصلہ ان کا اپنا دل نہیں کرے گا اس طرف نہیں آئیں گے. سنگل چائلڈ ڈبل انکم، آپ نے اپنی انکم ڈبل کرنی ہے، بچوں کی تعداد میں وقفہ ضروری ہے. یہ کانسیپٹ اگر دیا جائے گا تو آپ یہ دیکھیے کہ کسی دنیا کے کسی دوسرے ملکوں میں ہیں، یورپ میں یا امریکہ میں یا ادھر کسی انڈیا میں یہ انہوں نے کیمپین چلائی ہے بہار میں، اور اینڈ اٹ واز ویری ویری سکسیزفل کہ جناب ڈبل انکم کرنی ہے آپ کو تو سنگل چائلڈ فوکس کرنا چاہیے. تو جو لوگ کام کر رہے ہیں، کیونکہ اب گھر کی چکی چلانے کے لیے ماں اور باپ دونوں کو نکلنا پڑتا ہے، ادھر بھی ہو رہا ہے، ہمارے پاس بھی ہو رہا ہے. تو اگر ان کو یہ شعور دیا جائے کہ آپ ایک میتھڈ اویلیبل ہے پبلک یا پرائیویٹ سیکٹر سے، اس کی طرف آئیں، اس سے آپ کا معاشی فائدہ کیا ہے. جب تک وہ معاشی اینگل نہیں ہوگی سمجھ میں آئے گا لوگوں کے، میرے خیال سے دراصل ایک جو بہت ہی جو خطرناک صورتحال ہے کہ دولت کا جو موومنٹ ہے وہ ہم بچوں سے ابو ہے. 10 بچے ہوں گے، 4-5 مر جائیں گے، 2-3 کو ہم چیزیں خرید کر کے سگنل پہ خریدوا دیں گے، وہ پیسے گھر لے کر آ رہے ہوں گے. تو بچے ماں باپ تک لے کر آ رہے ہیں پیسے، انسٹیڈ آف ویلتھ فلوئنگ فرام ایڈلٹس ٹورڈز دا چلڈرن. اس سائیکل کو بریک کرنے کے لیے ادویات کا ایکسیس 17% لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اویلیبل ہو ان کے لیے دستیاب کرائی جائے. جو موجودہ بحرانی صورت کریٹ ہوئی ہے جنرل سیلز ٹیکس کی، اس کو امیڈیٹلی ریموو کر دیا جائے اور کہیں اور سے سورسنگ کی جائے. اگر انڈیا سے نہیں لا سکتے، ہاں دوسری کنٹری میں بھی ہو رہا ہے، رائٹ، وہاں سے سورس کر کے لانگ ٹرم میتھڈس پاکستان میں آنا ضروری ہے. اور بہت ہی زبردست کام سندھ میں آلریڈی شروع ہوا ہے. فار ایگزامپل زیبس یونیورسٹی ہے، IBA ہے، بحریہ یونیورسٹی ہے. گرین اسٹار ان اس یوتھ کو انگیج کر رہی ہے کہ اس تحریک کو لے کے آگے چلے. ایک اور چیز جو سندھ میں بہت اچھی ہو رہی ہے، سندھ کا یہ علاقہ جہاں کورنگی میں ہم بیٹھے ہوئے سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے. یہاں انڈسٹریز میں بے پناہ خواتین آتی ہیں روزانہ. تو اب سندھ گورنمنٹ نے میڈم عذرا نے ایک ڈائریکٹیو دیا ہے، سیسی والوں سے ہمیں ایک لیٹر چاہیے. اس کے بعد فار ایگزامپل گرین اسٹار ہی یہاں کی موجود ہر فیکٹری میں 400-500 جو خواتین اور کپلز آتے ہیں کام کرنے کے لیے، وہ ایک کیپٹیو آڈینس ہے، ایک ہی جگہ موجود ہے. تو وہ لیٹر ملنے کے بعد انشاءاللہ ان کو وہیں پہ یہ سہولتیں آپ پہنچائیں گے. اچھا، لوگوں کا ایک خیال ہے، جو فیمیل ہے ان کا بھی خیال ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، یہ ڈاکٹری کا سوال ہے کہ اگر میں نے کوئی میتھڈ استعمال کیا تو مجھے دوبارہ بچے نہیں ہوں گے. کیا یہ سوچ بھی ہے؟ ڈاکٹر صاحب بالکل ہے ایسا. اور آپ کو اس کو کیسے لوگوں کو سمجھایا جائے کہ بھئی آپ نے کوئی لانگ میتھڈ استعمال کیا، 3 سال 4 سال کے بعد اس کو ریموو کر کے آپ بچہ پیدا کر سکتے ہیں، یا انجیکشن ہے وہ اس کے بعد پھر آپ بچہ پیدا کر سکتے ہیں، یا ٹیبلٹ ہے اس کے بعد بچہ پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ جب پرابلم نہیں ہے تو یہ لوگوں کو کیسے یہ ذہن سے نکالا جائے؟ ڈاکٹر صاحب اس کے لیے 2 کام کرنے ہوں گے. ایک تو یہ کہ کنسسٹنٹلی ان تمام پوائنٹس کے اوپر جہاں یوتھ ینگ کپلز موجود ان کو بتایا جائے، سمجھایا جائے. جس طرح سندھ ہاسپٹل میں ڈاکٹر نگت نے اوتار بنائی ہے جہاں پریگننسی جہاں ہو رہی ہوتی ہے، لیبر روم کے باہر والد حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے رشتہ دار بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کو میل حضرات کو کاؤنسلنگ شروع کر دی گئی ہے، زبردست، جو کہ سندھ کی تمام ہسپتالوں میں موجود ہونا چاہیے کہ بھائی اب تمہاری بیگم صاحبہ تم پھر باپ بننے والے ہو، اب تھوڑا خیال کرو اور یہ ایک میتھڈ اپلائی کر لو، یوز استعمال کر لو. تو یوتھ کو یہ انگیج کرائے ہوئے، میل انگیجمنٹ میں فیکٹریز کے لوگوں کو ورک پلیس کے انگیج کرانے میں، اور اسکولوں کالجز کے اندر ارلیئر ایجوکیشن دے کے ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ. اچھا، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں یہ بند نہیں کرانا چاہیے، بس اللہ کی دین ہے، یہ گناہ ہے. واقعی صحیح بات ہے یہ. اچھا، یہ بات بڑی عجیب سی ہے. ہر میتھڈ ہر عورت کے لیے نہیں ہے. ان تمام میتھڈز میں کوئی بھی ایسا میتھڈ نہیں ہے جس کی کوئی کمپلیکیشن نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ایسپرین کو لے لیں، 50,000 اس کے نقصانات ہیں لیکن فوائد زیادہ ہیں. تو ہر دوا ہر کو سوٹ نہیں کرے گی. ہر کپل اور ہر عورت کے لیے ایک خاص چیز ہے جو اس کی صحت کے مطابق بڑی سیفلی استعمال کی جا سکتی ہے، اور کوئی تعلق نہیں ہے پرماننٹ باچپن کا یا پرماننٹلی انفرٹائل ہو جانے کا. مطلب کوئی ایشو نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. مطلب اگر آپ نے بچوں کو کم رکھیں اور اپنے گھر کو خوشحال رکھیں تو رکھ سکتے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ماں زیادہ دن زندہ رہے گی، ہاں، بیماریاں کم ہوں گی، بچے خوشحال ہوں گے، تعلیم اچھی ہوگی، ایبسلیوٹلی، ہاں، صحت مند بھی ہوں گے بچے. اچھا، آپ کا جو ہے ادارہ ہے گرین اسٹار،
وہ کیسے انڈیپینڈنٹ کام کر رہا ہے یا گورنمنٹ سے مل کے کر رہا ہے؟ کتنے لوگوں تک آپ پہنچے ہیں؟ واقعی آپ سمجھتے ہیں دیہاتوں میں شہروں کے لوگوں کو آپ نے بہت ساری خدمت کی ہے ان کی، یا ابھی رہتے ہیں لوگ؟ کام اتنا بڑا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب تک سرکار ساتھ نہیں ہوگی وہ تو ہے میرے خیال وہ میں، کسی صورت بھی ہم آتا ہے اسکیل صرف آئے گا گورنمنٹ کے ساتھ اونرشپ کے اندر. صحیح ہے. اور انفارچونیٹلی 2% بجٹ صرف ہمارا ایلوکیٹڈ ہے فیڈرل لیول کے اوپر ہیلتھ کے لیے. تو unless and until گورنمنٹ انگیجز پرائیویٹ سیکٹر ان کے اہداف، کیونکہ کورنگی میں اگر کوئی رہتا ہے تو وہ سول اسپتال کراچی اپنا کانٹرسیپٹیو یا کانڈمز لینے تو نہیں جائے گا نا. اور کو نزدیک پہنچنا، نزدیک چاہیے گھر کے. میرے خیال سے اس کا جو سب سے بڑا حل ہے وہ سوشل مارکیٹنگ بیس. وہ لوگ جن کا بیہیویئر تبدیل ہو چکا ہے، وہ لوگ جو کوئی نہ کوئی میتھڈ استعمال کرنے چاہتے ہیں، ان کے گھر کے آس پاس کے کلینکس میں ریٹیل سہولت ہونی چاہیے. اور میں آپ کو بتا کے میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ گرین اسٹار نے 1,90,000 دکانوں تک 58,000 کیمسٹ پہ جس پہ کانٹرسیپٹیوز اویلیبل ہیں اور 23,000 سروس پرووائڈرز کا جال پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے. فائنلی جو بہت ضروری چیز ہے، پوچھو ہیلپ لائن ہے 0800-111-711. یہ اس کا سندھ گورنمنٹ کے ساتھ MOU بھی موجود ہے. ہمیں چاہیے کسی طرح سے اس کو ایکٹیویٹ کریں. اچھا ایک بات ہے، جو ہمارا جو نیشنل پروگرام ہے LAW کا، اس کے جو لڑکے ہیں وہ جب ایریا میں کام کرتی ہیں، کیونکہ آپ کا تو ماشاءاللہ دیہاتوں میں بھی جانا ہے نا، ڈاکٹر ہے وہ تو جاتا رہتا ہے، ان کو وہ کنٹراسیپٹ بھی دیا جاتا ہے، میتھڈ بھی دیا جاتا ہے، کیا وہ لوگوں تک وہ تو پہنچاتے ہیں یا نہیں ادھر کمی ہے؟ سر پہلے تو آپ بھی ان کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں جو پرائیویٹ ادارے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو نے جب یہ داغ بیل ڈالی تھی LHW پروگرام کی، زبردست کام ہے ان کا. اور ان کا ہوا یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پرائیورٹیز میں ان پہ ہر چیز لاد دی گئی. مثلا پولیو کی بھی اویئرنیس ہوتی ہے اور ڈیفیشنسی کی بھی، تو وہ فیملی پلاننگ، کاؤنسلنگ، کوچنگ وہ سب کئی نیچے دب کے رہ گئے. تو جب تک ایک ان کو تمام کاموں سے آپ کتنے اسکول بنا لیں گے، کتنے اسپتال بنا لیں گے، آبادی بڑھ رہی ہے نا، آبادی بڑھ رہی ہے، آپ کے پاس وسائل کم ہیں اور مسائل بڑھتے چلے جائیں گے. تو اگر آپ نے سونامی آف پاپولیشن کو نہیں روکا تو یہ سونامی سب چیزیں بہا کے لے جائے گا. تو میرے خیال سے LHWs آر ایکسلنٹ مینس، اور LHWs کو فارغ کرنے کی ضرورت ہے ان کاموں سے جو دوسرے لوگ بھی کیے جا کر سکتے ہیں، اور ان کا پیورلی فوکس جو اوریجنل مینڈیٹ تھا وہ ہیلتھ کے اوپر ہونا چاہیے. ہیلتھ، میٹرنل اینڈ چائلڈ مورٹیلٹی، ماں اور بچے کی صحت اور شرح اموات اور بیماری کو کم کرنے. جب تک ہم یہ فوکس نہیں کروائیں گے، شاید متواتر کوئی بھی میتھڈ کسی بھی آبادی سے استعمال کروانا مشکل ہوگا. اچھا کیسے کنٹرول کریں، کیسے ہمارا اپنی جو آبادی ہے اس کو کنٹرول میں رکھیں کہ ہمارا ملک خوشحال ہو جائے؟ کیا طریقے ہیں آپ کے پاس، کیا ذہن میں پلان آتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو پرائیورٹی یا ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے نیشنل لیول پہ. پروونشل لیول پہ اور نیشنل لیول پہ ہمیں جو کموڈٹیز ملی تھی، کموڈٹیز مہیا کی جائے، کیونکہ جب کموڈٹی نہیں ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائے. یار رائٹ، میں بات کر رہا ہوں جب کانڈم، دوائیں، چھلا، انجیکشن، امپلانٹس اویلیبل ہی نہیں ہوں گے تو پھر تو فائدہ نہیں کیسے؟ تو کموڈٹیز کی دستیابی، پبلک پرائیویٹ سیکٹر کی ٹاسک شیئرنگ شروع ہو. میل انگیجمنٹ اگر ہوگی، ڈھابوں پہ بیٹھے ہوئے، ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہیں لوگ وہاں پہ، ان مردوں کو جب تک نہیں پکڑا جائے گا، کیونکہ ڈیسیشن میکنگ میں اس کی ساس کا اور اس کے میاں کا بہت بڑا، لوگ کہتے ہیں نا مانسٹر ان لا، ان کو مردوں کا بڑا حق ہے، وہ فیصلہ وہ کرتے ہیں. مرد جب تک انگیج نہیں ہوں گے اس میں، یوتھ انگیج نہیں ہوگی، اور دستیابی گھر کے آس پاس دکانوں میں اور کیمسٹ میں نہیں ہوگی، اور پریویسی میں گفتگو کے لیے ان کے پاس کوئی ذریعہ ہونا چاہیے. پوچھو ہیلپ لائن ایک بڑا زبردست سورس ہے، جس وقت بھی چاہیں اٹھائیں، فون کریں، بات کریں. وہ تمام رجحانات. اچھا میں نے دیکھا ہے اکثر کہ ہم میڈیا پہ بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ ڈاکٹر آتے ہیں، بہت سارے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ میتھڈ ہمیں کہاں سے ملیں گے. لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. واقعی یہ بات صحیح ہے؟ جی بالکل، کیونکہ محلے کا میرے سے پوچھتے ہیں کہاں جانا ہے، میں اپنے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، بولو ڈاکٹر محلے والا تو بتاتا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے نا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ تمام لوگوں کی ٹریننگ، پرائیویٹ سیکٹر کے تمام ڈاکٹرز کی فیملی پلاننگ میں ٹریننگ نہیں ہوئی. ان کو پتہ نہیں ہے اتنا کہ کیا کیا طریقہ ہے، کیسے بتایا جائے. صحیح. اور پھر اگر ان کو پتہ بھی ہے تو وہ کموڈٹی ان کے برابر والی کیمسٹ کے اوپر اویلیبل نہیں ہے. تو یہ تو نہیں ہے کہ فیملی پلاننگ کی کوئی ایک میتھڈ یا انجیکشن لینے کے لیے وہ سر جا رہا ہوگا کورنگی سے. سو بہت ضروری ہے کہ یہ جو نیٹ ورک ہے، ریفرل لنکیجز کے لیے حکیم اینڈ ہومیوپیتھ کی ایک بہت بڑی تعداد کام کر رہی ہے سندھ میں، ان کو انگیج کرنا ضروری ہے. اچھا کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے کیمسٹ کو ڈاکٹر صاحب ضرور انگیج کیا جائے؟ اچھا کیا اگر یہ جتنے بھی میتھڈ ہیں
اپنے فیملی پلاننگ کے یہ اگر فری کیے جائیں تو فور کنٹرول ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو دنیا میں دیکھا، کوئی چیز دنیا میں فری نہیں ہے، فری کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے. سرکار کا کام یہ ہے کہ بیہیویئرل چینج کمیونیکیشن سے لوگوں کو راغب کرے، اور پرائیویٹ سیکٹر کے تحت جب وہ خرید کے لیتا ہے نا، اس کی اہمیت ہوتی ہے. جب وہ مفت میں کوئی چیز مل رہا ہوتا ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی ہے. تو 17% لوگ استعمال کرنا چاہتے ہیں، جو رکاوٹیں ان کو روک رہی ہیں وہی دور کر دی جائیں. تو فیملی پلاننگ امیڈیٹلی، اور پوسٹ پارٹم فیملی پلاننگ، گلی گلی محلوں میں میٹرنٹی ہوم کھلے ہوئے ہیں. ہاں ہر جگہ ڈاکٹر بیٹھے. اگر پرائیویٹ سیکٹر کو یہاں کموڈٹی ہوگی کہ ہر پریگننسی کے بعد پوسٹ پریگننسی فیملی ماں تیار بھی ہوتی ہے اس وقت، فوراً کے 9 مہینے اس نے برداشت کیے ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتی ہے، تو وہ 3 سال کے لیے فرق پڑ جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑا اہم سوال ہے، کیا ہم اپنی فیملی پلاننگ کو کنٹرول کریں یا اپنے وسائل بڑھائیں جو ہم خوشحال ہو جائیں؟ ڈاکٹر صاحب ہمیں بہت ساری چیزیں ملٹی سیکٹورل کرنی ہوں گی. مثلا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تعلیم کو چھوڑ دیں گے ہم فیملی پلاننگ پہ لگ جائیں گے، یا فیملی پلاننگ چھوڑ دیں گے ہیلتھ کو لگ جائیں ایسے گے. نہیں ہوتا. تو ایک طرف تو ہمیں وہ رکاوٹیں جو عوام کا ایکسیس روک رہی ہیں اور سروس ڈیلیوری مشکل بنا رہی ہیں وہ دور کرنی ہوگی. تعلیم پہ بھی ساتھ توجہ دینی ہوگی. ارلی میرجز پاکستان میں ایک بہت بڑی وجہ ہے. سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں ارلی میرجز کے اوپر قانون موجود ہے. قانون پہ عمل درآمد بہت ضروری ہے. ارلیئر بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد ملٹیپل پریگننسی اور پھر کمپلیکیشنز ہو رہی ہوتی ہیں. تو ملٹی سیکٹورل اپروچ بہت ضروری ہوگا کہ اگر ہم چاہیں گے کہ فیملی پلاننگ کا ایجنڈا کامیاب ہو سکے. کامیاب سے. اچھا آخری سوال سر، کیا اب جیسے آپ نے بولا بچے کمزور ہوتے ہیں، اسٹینڈ ہو گیا، بچوں کی ذہنی صلاحیت اتنی طاقتور نہیں ہے، جسمانی طاقتور نہیں ہے، قد صحیح نہیں بڑھ رہا ہے، تو کیا ہم فیملی پلاننگ کے جو بھی طریقے ان پہ پر عمل کر کے لوگوں کو بتا کے ہم یہ بہتر اور پائیدار اور صحت مند بچے جو ہیں نا وہ پیدا کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس کا 2 جوابات ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ماؤں کو پریگننسی میں، ہم یہ نہیں کہہ رہے بچے 2 ہی اچھے، ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ ماؤں کو پریگننسی میں 3 سال کا وقفہ دے دیں، اس کی باڈی ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا. دیٹ از نمبر 1. دوسری 1000 ڈے جرنی. اس وقت WHO کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ایک اچھے آؤٹ کم کے لیے پریگننسی کے لیے کم سے کم 8 اینٹی نیٹل وزٹس بہت ضروری ہیں. زچگی کے دوران گائنیکالوجسٹ سے اپنی ڈاکٹر یا LHV کے پاس 8 مرتبہ، تاکہ دیکھا جائے کہیں گروتھ ریٹارڈیشن تو نہیں تھی. تو جو غذائی قلت ہے، انیمیا کو دور کیا جائے، کیلشیم وائٹامن ڈی کو دور کیا جائے، فولک ایسڈ پروٹین کو دور کیا جائے ڈیفیشنسی کو، اور پھر امیڈیٹلی پریگننسی کے بعد ایک میتھڈ دے دیا جائے، میتھڈ کو بھی کیا جائے تو ہم بہت آگے پھر ہم شاید اس میں کامیاب ہو جائیں. کیا میسیج ہو آپ اپنے لوگوں کے لیے ڈاکٹر عزیز؟ میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں سندھ ٹی وی کا اور خاص طور پہ ڈاکٹر واحد آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے امپورٹنٹ میسیج پہ. میسیج صرف یہ ہے کہ شاید یہ وقت آ گیا ہے کہ بڑے لیول پہ ہم بڑا کام کرنے کی بات تو دور کی ہے، ہم اپنے چاروں طرف پھیلے ہوئے جو لوگ ہیں، اپنی فیملیز کے جو لوگ ہیں، خود اپنی فیملی پریکٹس میں یہ دیکھیں کہاں یہ ایکسیسز ہو رہی ہیں. ہمارے یہاں کام کرنے والی آتی ہے، ڈرائیورز آتے ہیں، کیا ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ ہم نے اس طرح کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے زیادہ تر مسائل ان کے اپنے کریٹ کیے ہوئے ہیں. سو وہ کام جو ہم نے کرنا ہے. اور پھر بچیوں کو اپنے گھروں میں مائیں یہ گفتگو ہونی چاہیے. ہر قسم کی ڈسکشنز ہو رہی ہے، مگر بچی کو بڑے ہوتے وقت کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ پریگننسی کتنی بار، پہلی بار کب، اور اگلی پریگننسی میں وقفہ، یہ سب گفتگو گھروں میں کہاں ہوتی ہے. تو میرے خیال سے ہمیں سوشل فیبرک میں فیملی پلاننگ، فیملی سائز اور اس کی کمپلیکیشنز کو، اور اداروں میں اس کی تعلیم کو یقینی بنانا بے حد ضروری ہے if we are to become successful country. بڑی مہربانی ڈاکٹر عزیز، آپ ہمارے پاس ہیں. ناظرین اساں جو موضوع مہمان ڈاکٹر سید عزیز رب اساں گھر ڈاढी زبردست ॼाण ॾिनई त पंहिंजी फैमिली खे जेको सो कंट्रोल में रखो. जेकॾहिं थोरा ॿार आहिनि त उहे सिहतमंद बि रहनि था, उन्हनि जी तालीम, उन्हनि जी सिहत खे असां बहितर रखी सघूं था. वसाइल घटि आहिनि, आबादी वधीक आहे त पोइ परेशानियूं घणियूं आहिनि जेके ज़ाहिर आहे असांजे मुल्क में आहिनि. तंहिंजे करे पंहिंजी फैमिली खे बहितर रखो, पंहिंजे घर खे बहितर रखो. जेके बि जेको माण्हू जिते रहे थो, को डॉक्टर थो रहे या को पढ़ियल लिखियल माण्हू, त उहो पंहिंजे पाड़े वारे माण्हुनि खे सम्झाए त पंहिंजी फैमिली खे कीअं बहितर रखिजे, ख़ुशहाल कीअं रहिजे, इन्हनि मसाइल खां कीअं बची सघिजे, थोरनि वसाइल में पंहिंजे घर खे ख़ुशहाल कीअं रखी सघिजे. डॉक्टर साहब जी इन्हनि ॻाल्हियुनि ते असां अमल कयो त असां बहितरीन सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघूं था. इन ते प्रोग्राम लाइफ लाइन जो वक़्तु पूरो थियो. पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशपावर खे इजाज़त ॾींदा. अल्लाह हाफ़िज़.